अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। हुकूमत साजी तरतीब पा गई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ उठा लिया, काबीना की तश्कील हो गई और उसने भी हलफ उठा दिया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो चैलेंजेस का एक हमालिया जो है वो सामने है। ये इश्तराक की हुकूमत जो है बुनियादी तौर पर एक अक़लियती हुकूमत है और ज़ाहिर है कि इसने अब उन मामलात को देखना है, उस सूरत हाल से निपटना है जिसके अंदर अवाम जो हैं एक हिजान में मुब्तला हैं, एक खलजान में मुब्तला हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मुल्क की अमूमी मुआशी सूरत हाल है उसको भी देखना है और सियासी इस्तेकाम जो है उसके लिए भी एक कोशिश जो है वो करनी है। जहाँ तक ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ का इश्तराक है, इसमें बिलावल भुट्टो साहब की मजबूरी और आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश का अमल दखल है। और बज़ाहिर मुस्लिम लीग नवाज़ के पास भी कोई और रास्ता नहीं बचा था कि एक ऐसी हुकूमत तश्कील पाती कि जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो शामिल होते। और अब कुछ किरदारों की काबीना में शमूलियत के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो शामिल हैं। अब बुनियादी सवालात वही हैं कि क्या मईशत को इस्तेकाम दिया जा सकेगा, क्या जिस सियासी इस्तेकाम के लिए मामलात जो हैं वो इस्तवार किए गए हैं वो नतीजा खेज़ हो सकेंगे, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी जो इस वक्त एक एहतजाजी सियासत है और इन इंतखाबी नताइज को तस्लीम ना करने का जो एक फ़ैसला है, क्या उसके बाद हुकूमत जो है वो आसानी के साथ आगे बढ़ सकेगी। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार याकूब नासिर साहब, मरकज़ी नायब सदर हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीजन पॉलिटिशियन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। याकूब नासिर साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत तो बन गई है, लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या मुल्क के अंदर एक ऐसा सियासी इस्तेकाम आएगा कि जिसके नतीजे में ठीक है अपोजिशन एहतजाज भी करे, अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार भी अदा करे, लेकिन मामलात या अमल जो है वो आगे बढ़ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, आपने देखा कि हुकूमत बनाना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज थी हमारे पार्टियों के लिए, और ये इलेक्शन भी एक बहुत बड़ा मसला था। मगर इन मरहलों से अल्लाह के फजल से हमारे पार्टियां, हमारे लीडर्स, हमारे लोग गुजर गए हैं। इलेक्शन भी हो गया खैरियत से, और अब जो है हुकूमत भी माशाल्लाह बन गई है। इससे ज़ाहिर होता है कि इंशाअल्लाह अभी जो चैलेंजेस हैं, हमें जो चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं और मुल्क को आवाम को दरपेश हैं, इंशाअल्लाह इनके पीछे पड़ेंगे और इनको हल करेंगे, आवाम को सहूलियात देंगे, कोशिश करेंगे कि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा इस हुकूमत से जो है सहूलियत हासिल करें। तो जैसे आपने देखा कि जरदारी साहब सदर बने और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। कोशिश तो यही है, अभी भी मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को भी कैबिनेट में शामिल किया जाए ताकि दोनों कंधे से कंधा मिलाकर इस मामले को आगे बढ़ाएं। और अगर कोई ऐसी मुश्किलात थी तो कोई बात नहीं है, फिर भी हम एक हैं, एक पेज पे हैं। अगर वो कैबिनेट से बाहर भी है तो उनकी जो इंशाल्लाह हिमायत और उनकी जो मदद है वो ज़रूर हुकूमत को मिलेगी और हुकूमत आगे जाएगी। मैं आता हूँ सरदार साहब। अब रमेश कुमार साहब, सरदार साहब को उम्मीद है कि हुकूमत आगे जाएगी। असल मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में नहीं है, IMF के साथ मुज़ाकरात का मसला है। उस हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी जो है उस तरीके से इसको ओनरशिप ना दे। आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा इम्तिहान है इस हुकूमत को लेकर चलना उन चैलेंजेस के हवाले से जो सामने दरपेश हैं? शुक्रिया नदीम साहब। पहले आपने कहा माइनॉरिटी की हुकूमत है, मैं समझता हूँ मेजॉरिटी की हुकूमत है और 2/3 मेजॉरिटी वाली हुकूमत है। किसी किस्म का शहबाज शरीफ साहब को प्रेशर लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जरदारी साहब जब सदर बन गए हैं और जरदारी साहब की जो बड़ी विजन है वो पाकिस्तान
के अंदर इंतशार को खत्म करना, टॉलरेंट को बढ़ाना, मोहब्बत का दायरा बढ़ाना, अगर वो रवायत जो जरदारी साहब की है वो अगर PMLN ने जारी रखी तो मैं समझता हूँ ये वक्त आपको दिन ब दिन बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और इमरान खान साहब को भी अब समझ में आ गई है कि सिस्टम कैसे जो है वो सिस्टम के अंदर दोबारा वो आ सकती है। मैं समझता हूँ उनको भी ये सोचना चाहिए कि मुल्क के अंदर अब इंतशार की सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर उसको 2024 की इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है तो 2018 की इलेक्शन उसको खुद पता है कि 2018 में वो कैसे बने थे, क्योंकि मैं उस वक्त PTI का हिस्सा था, वो सारा उनको पता है, कराची की 14 सीटों का भी पता है। तो अब जो सेटअप बना है वो बन गया और वो मरहले सारे मुकम्मल हो चुके हैं। फिर भी अगर कानूनी जंग करना चाहता है भली करता रहे, मगर ये 2014 वाली चीजें अगर दोहराएगा तो उसके नुकसान मुल्क का भी होगा और खान साहब का भी होगा। रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के साथ हर पॉजिटिव डिसीजन के लिए पीपुल्स पार्टी की मोरल सपोर्ट बिल्कुल साथ रहेगी। मैं समझता हूं कि जो औरंगजेब का जो डिसीजन किया गया है और IMF की तसलसल की खातिर शमशाद को जो कंटिन्यू कराया गया है, मैं समझता हूं कि आपको आगे दिन ब दिन अच्छी न्यूज मिलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है, मगर पाकिस्तान के अंदर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की पॉलिसी नहीं रखी गई। हमेशा एक पावरफुल बंदे को ऐसे बिठाया गया कि जो पॉलिसियां नहीं कर सके। और अब औरंगजेब जो है वो मुझे लगता है कि काफी बेहतर तरीके से जाएंगे। मुल्क के अंदर इंतशार नहीं हो, मोहसिन नकवी आ गए हैं। मैं समझता हूं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो भी आपको इस किस्म की किसी एग्रेसिव चीजों में नजर नहीं आई, ये भी बेहतर चॉइसेस आ गई हैं। तो आप आगे देखेंगे कि मुल्क सही डायरेक्शन में चल पड़ेगा। मैं आता हूँ नियत रमेश नियत कुमार साफ हो, साहब। नियत साफ हो, मंजिल आसान है। ठीक है, अब याकूब नासिर साहब, यकीनन एक होप का इजहार किया जा रहा है, लेकिन देखने की बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एहतजाज पर है, और अभी तक बानी PTI की तरफ से ऐसे इशारे नहीं मिले हैं कि जिसके अंदर वो मुज़ाहिमत और महाजराई से पीछे हटने के लिए तैयार हों। तो अगर सड़कों पर मामलात रहेंगे या पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की सूरत हाल देखी है वो एक तसलसल बनेगी, तो फिर हुकूमत के लिए तो मुश्किलात पैदा होंगी, या आप समझते हैं कि नहीं मामला चलेंगे जो मर्जी होता रहे? देखिए जी, मौजूदा हुकूमत ने तो ये बेड़ा सर पे उठाया है। इंशाल्लाह जिस किस्म के भी हालात होंगे, अब इसमें तो हमने चलना है, आवाम को सहूलियात देनी है और जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करना है। मगर साथ साथ PTI को भी अभी होश के नाखुन लेने चाहिए। कम से कम कुछ न कुछ सोच अकल से काम लेना चाहिए कि इस ये मुल्क किस हालत पे इस वक्त खड़ा है। माशी हालात, सियासी हालात, आवाम की ज़बूहाली, तो वो क्या सियासत कर रही है हमें समझ नहीं आ रही है। सियासत या हुकूमत जो हम लोग करते हैं, हम तो मुल्क के खातिर करते हैं, आवाम के लिए करते हैं, और अगर हम आवाम को भी ख़राब करें, मुसीबत में डालें और मुल्क को भी एक परेशानी में मुसीबत में डालें, तो ये क्या सियासत हो सकती है। मैं तो क्या समझ रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो ये रवश तर्क कर देंगे, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह उनको समझ आएगी और ये हुकूमत स्मूथली इंशाल्लाह चलेगी। चैलेंजेस बड़े हैं, मुश्किलात ज़्यादा हैं, सख्त फैसले ज़रूर होंगे और इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट से इस मुल्क को जो है ना बचाना है। जैसे पिछले 16 महीने में हमारी हुकूमत ने ये कोशिश की और डिफ़ॉल्ट से इस मुल्क को बचाया, और PTI ने इसको डिफ़ॉल्ट के किनारे पे ला के खड़ा कर दिया था। IMF इसके साथ गलत फैसले करके मुश्किल में इस मुल्क को भी डाला और सियासत को भी डाली और आवाम को भी डाला। तो अब जो है उनको ज़रा सोचना चाहिए कि इस मुल्क को एक दफ़ा हम सही हालात पर लाएं और कुछ हालात दुरुस्त हो जाए, उसके बाद फिर जो नखरे करने उन्होंने और जो करना है फिर वो करते रहे, कोई बात नहीं। मुल्क भी मजबूत होगा, आवाम भी मजबूत होंगे। इन हालात में ये जब ये कर रहे हैं, ये मुल्क के साथ और आवाम के साथ फिर दुश्मनी कर रहे हैं। तो दुश्मनी हम नहीं करना चाहते। हम उनको भी समझाएंगे, बताएंगे और उनको समझना चाहिए कि इस मुल्क को खुदारा आगे लेकर चलें। अच्छा रमेश कुमार साहब, अब
صورتحال جو ہے اس میں ایک اعتماد کا بھی سلسلہ ہے. اب فیصل واڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ 1.5 سال بعد پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ اگر کیونکہ زرداری صاحب وعدے کے پکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے ماضیوں کو نہیں دہرایا اور جو کمنٹمنٹ کے اوپر اور چلتے رہے اور نون لیگ خود تنگ نہیں ہوئی تو کوئی ایسی تبدیلی کی بات نہیں ہے. مگر اگر نون لیگ خود تنگ ہو گئی، اگر ان کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت ہے اس چیز کی ڈسکشن کا کہ آج یہ چیز ہو جائے. صرف اور صرف میری خواہش صرف یہی ہے کہ پاکستان کے حالات جس کرٹیکل پوزیشن پہ اس وقت کھڑے ہیں، اس وقت ملک کے اندر ایک مفاہمت کے بادشاہ کی ضرورت تھی، وہ اب منصب کے اوپر آ چکے ہیں. اور آپ جلد دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے وفد بھی جو ہے وہ جا کے اسد زرداری صاحب سے ملیں گے اور زرداری صاحب ان کے لیے دروازے بھی کھولیں گے، صرف باتوں کی حد تک نہیں. اور یہ چیزیں آپ کو کسی کنسنسس کے تحت یہ بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی اور اس کے لیے جو پازیٹیو ریسپانس دینا وہ پی ٹی آئی والوں کا کام ہے. رہی بات گورنمنٹ لیول کے اوپر فیصلے، ہر قسم کی مشاورت کے لیے پیپلز پارٹی کا وفد، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں چیزیں آتی ہیں، کافی آئینی امینڈمنٹ بھی ہونی ہے اور آگے کی الیکشن ہے وہ بھی چیلنجبل نہیں ہو. کیونکہ میں خود 2002 سے ہر الیکشن لڑتا آ رہا ہوں، ہر الیکشن کے اندر کبھی بھی کوئی ہارنے والی جو جماعت ہے وہ کبھی بھی جیتنے والے کو مبارکباد نہیں دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی، اور ہوتی بھی ہیں دھاندلیاں، کیونکہ میں نے 2002 سے دیکھی بھی ہے کہ کس قسم کے سیٹ اپ پاتے ہیں. میں نے 2013 میں بھی دیکھا کہ میاں صاحب نے رزلٹ سے پہلے وکٹری اناؤنس کر دی تھی. 2018 میں خان صاحب کا بھی میں نے دیکھا، 2023 میں 8 فروری بھی دیکھا، 9 فروری بھی دیکھا. یہ ساری چیزیں اس کو صحیح کس کو کرنا ہے؟ ڈیموکریٹک لوگوں کو صحیح کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی اگر پی ٹی آئی چاہے گی کہ بھئی آگے چیزیں نہیں ہو تو اس کے لیے بھی آئینی امینڈمنٹ جو کرنی ہے وہ بھی یہاں پہ اسمبلی میں بیٹھ کے ہوں گی. آگے کسی کو وکٹمائز نہیں کیا جائے وہ بھی اسمبلی میں بیٹھ کے ہوگا. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو وہ بھی اسمبلی کے اندر ہوگا. کوئی ایم این اے کوئی گرفتار نہیں ہو وہ بھی اسمبلی کے اندر ہوگا. اس کے لیے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. اور اس کو سب سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہے. میں اور آتا میں ہوں رمیش سمجھتا صاحب. ہوں ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی صرف پیپلز پارٹی ہے جس نے آج تک کسی کندھے کی سپورٹ نہیں لی ہے. تو پیپلز پارٹی کی جس اینگل کے اوپر اگر نون لیگ چلے گی، میں سمجھتا ہوں ملک بھی بہتر ڈائریکشن میں جائے گا، نون لیگ کا بھی جو ہے وہ فیوچر برائٹ ہوگا اور آگے بھی وہ حکومت کر سکیں گے. اور مریم ٹھیک ہے. نواز صاحبہ کو بھی جو ہے ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کی جو پہلی اسپیچ تھی بہت اچھی اسپیچ تھی اور اگر وہ عملی طور پہ وہی اسپیچ اگر عمل کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا بھی برائٹ فیوچر میں ہوگا. رمیش کمار صاحب آتا ہوں. میں آتا ہوں رمیش کمار صاحب. ورنہ ندیم، ورنہ ایک منٹ، ورنہ مریم نواز کے جو ستارے ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. تو کرما تھیوری اس کو سپورٹ نہیں کی تو اس کے ستارے مائنس ہو جائیں گے. میں سمجھتا اچھا ہوں سردار یعقوب ناصر صاحب، عمل سے اس کو یہ پازیٹیو پوائنٹ آ گیا آپ کا رمیش کمار صاحب. سردار صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے رمیش کمار صاحب کی بات سنی ہے. اب یہ جو آئینی ترامیم ہے، کیا آپ یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ نگران حکومت جو ہے فارغ کیا جائے؟ 62-63 کا معاملہ ہے، نیب کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں کیا ترامیم کے حوالے سے کیا ایجنڈا ہے؟ ترامیم پہ دیکھیں، ترامیم پہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی. یہ ساری پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں جتنی بھی ہیں سب نے مل کر ہر چیز پہ تفصیلی اپنی بات چیت کی ہے. انشاءاللہ وہ مل کر جو ملک کے مفاد میں ہوگا، جو اس قوم کے مفاد میں ہوگا، وہ ترامیم ضرور ہوں گی. رمیش صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو پرانی روش، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پرانی روش اگر کوئی غلط روش ہے، ملک کے خلاف روش کسی پیپلز پارٹی کی ہے یا مسلم لیگ نون کی ہے، میرے خیال میں منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم تو تاریخ انصاف کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بھئی وہ آپ صحیح راستے پہ آئے. تو پھر ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم پھر وہ غلط روش استعمال کریں گے اور اس ملک کو پھر مزید ہم نقصان دیں گے.
ہم ہر وہ غلط روش پیپلز پارٹی کو بھی چھوڑنی چاہیے, ہمیں بھی چھوڑنی چاہیے, تحریک انصاف کو بھی صحیح راستے پہ آنا چاہیے, اور مل کر جو ہے اس حکومت کو ایک صحیح راستے پہ لگا دینا چاہیے, تاکہ یہ ملک بھی خوش ہو, اللہ بھی خوش ہو, عوام بھی خوش ہو ہم سے. تو انشاءاللہ اس کے علاوہ جب تک نہیں, اس میں سردار صاحب ایک چھوٹا سا سوال, پھر میں رمیش صاحب کی طرف جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ صدر آصف زرداری صاحب اب صدر بن گئے ہیں, ظاہر ہے ان کی ایک اپنی سیاسی فہم و فراست ہوگی. دوسری طرف شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری ہے, اور جو 16 ماہ کی حکومت رہی ہے اس کو لے کر بلاول صاحب خوش بھی نہیں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو رابطہ کیا تھا پی ٹی آئی سے, انہوں نے ہی جواب نہیں دیا. تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں اعتماد کا فقدان ہوگا, اور پھر جب کوئی سخت فیصلے ہونے ہوں گے تو پھر سیاسی قیمت جو ادا کرنی پڑتی ہے اس کے لیے وہ مسائل کی وجہ بنیں گے؟ نہیں, انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, ہم لوگوں نے سیاست کی ہے, یہ 40 سال سے یہ سلسلہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون دونوں پارٹیوں میں چلا آ رہا ہے. ابھی درمیان میں تحریک انصاف بھی آ گیا. تو اب حالات کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی مخالفت بھی کی ہے, اور ایک دوسرے کو شاید کوئی ایسے کام کیے ہوں جو نہ کرنے چاہیے تھے, مگر اب جو حالات ہیں, اس ملک کے جو حالات ہیں, میرے خیال میں مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو لیڈران صاحبان ہیں, ہمارے جو حکومت کے سربراہان ہیں, یا پیپلز پارٹی ہے, یا مسلم لیگ نون ہے, یا دوسری ہمارے ساتھ ایم کیو ایم ہے, انشاءاللہ جب وہ اتنے سخت فیصلے عوام پر ٹھونستے ہیں اور عوام کے لیے کرتے ہیں, تو خود بھی ایسے سخت فیصلے جو ہے وہ ان کو برداشت کرنے چاہیے. اور یہ کوئی پھولوں کی وہ سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں کی سیج ہے. اس پہ جو ہے ان کو خود بھی تکلیف کرنی پڑے گی, اور پھر یہ جو ہے سلسلہ ٹھیک ہوگا. وگرنہ اگر یہ پھر وہی پرانی باتیں, ابھی جو رمیش صاحب, مجھے تو یہ بھی اچھا نہیں لگا کہ رمیش صاحب نے اس چیز کو چھیڑا کہ بھائی یہ لوگ اپنا پرانا روش, بھائی اس میں کوئی پرانا روش نہیں ہے. کافی مہینوں سے ہم لگے ہوئے ہیں, آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تمام چیزیں کلیئر ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ یہ حکومت سموتھلی چلے گی, اور ایک دوسرے کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, تکلیف نہیں ہوگی, عوام بھی خوش ہوگی انشاءاللہ. اچھا, اس میں رمیش کمار صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 16 ماہ کا تجربہ تھا اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے معاشی فیصلوں کو کندھا دینے سے اعتراض کیا الیکشن مہم کے دوران بھی, اور انہوں نے کہا جی ہماری وزارتیں, ہم ذمہ دار ہیں, آپ کابینہ میں بھی شامل نہیں ہیں, اور مسلم لیگ شاید اسی لیے چاہتی تھی کہ آپ کابینہ میں شامل ہوں. اب مراحل بڑے سخت آ رہے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی ہیں, تو کیا یہ جو اب مسلم لیگ نواز کی بظاہر حکومت سپورٹڈ بائی پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سخت فیصلوں کو کندھا دیں گے اور سیاسی قیمت میں برابر کے شریک ہوں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں گے ملک کے فائدے میں, اور ان کو ہم انڈورس کریں گے, ان کو سپورٹ کریں گے. جہاں پہ اگر کوئی زیادہ چیلنج ہوگا تو وہ ان سے ڈسکس کریں گے, مگر فائنل ڈیسیشن ویسے بھی پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر یہ نہیں کہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ فری ہینڈ نہیں دیا گیا یا ہمیں پریشر دیا گیا. تو اس وجہ سے زیادہ تر کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے ڈیسیشن کر سکیں اور ملک کو صحیح ٹریک کے اوپر چلا سکیں. تو ہماری بالکل ان کو سپورٹ رہے گی, اور ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے. اور جو باقی اگر بالکل پھر بھی آخر میں نہیں ہوا, تو پھر جو آپ نے فیصل واڈا کی بات کی, تو وہ بھی چانس ہو سکتے ہیں, مگر میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی دور آئے گا. اور ہماری کوشش ہوگی کہ جس کمنٹمنٹ کے ساتھ آئے ہیں, اور یہ بھی اس کمنٹمنٹ کے ساتھ رمیش کمار صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے امکانات ہیں کہ آگے چل کر بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بنے؟ دیکھیں, بلاول صاحب تو فیوچر کے پرائم منسٹر ہیں ہی ہیں. بلاول صاحب اس ملک کا فیوچر ہیں ہی ہیں. بلاول صاحب کی جو انٹرنیشنل ایکسیپٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہیومن رائٹس جتنی آرگنائزیشن ہیں, بڑے بڑے جو ملک جو ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں, وہ ایز اے ڈیموکریٹک لیڈر اس کو سمجھتے ہیں. ایون نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر بھی اگر بات کرتی ہے تو میں بولتی ہے میں سیکھی ہوں تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھ کے سیکھی ہوں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پازیٹیو ہیں, مگر اس وقت ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں,
اور شہباز شریف صاحب جو بھی فیصلے کریں گے، اور انہوں نے آج ہی اجلاس بلایا ہے، پہلے دن بھی اس نے اکانومی کی بات کی ہے، آج بھی اکانومی کی بات کی ہے۔ میں علی پرویز ملک کا بھی ایک امپارٹنٹ رول دیکھ رہا ہوں اس پی ایم ایل این کے اندر، بہت پازیٹو بندہ ہے، اور اگر وہ آ گیا اس فائنانس کی اورنگزیب والوں کے ساتھ، پاور والوں کے ساتھ، تو آپ کو اور زیادہ بہتری جو ہے وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ ٹھیک تو ہے، اب میں تو کسی کی گلا اچھا نہیں کروں میں گا، مگر میں میں آتا ہوں سمجھا کہ رمیش اس صاحب۔ وقت سیٹ اپ اب صحیح آیا ہے۔ جی سردار یعقوب ناصر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے رمیش صاحب کی بات سنی۔ اب یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ایک بے یقینی کی کیفیت حکومت کی تشکیل پا جانے کے بعد بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اور سنی اتحاد کونسل ان کو بھی رام کرنے کی کوشش تو اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ سموتھ سیلنگ ہوگی یا معاملات جو ہیں وہ آگے رمیش صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ اگر نہ چلے تو پھر کچھ اور ہوگا؟ نہیں ایسی مجھے تو ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اتنے سارے بڑے لوگ ہیں، زرداری صاحب جیسا بھنجا ہوا سیاستدان، مفاہمت والا اور جوڑ والا، وہ خرابی والا بندہ ہے ہی نہیں۔ اور شہباز شریف بھی ہم نے دیکھا ہے چیف منسٹر رہے ہیں، پنجاب کے وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے، اور بڑی اسموتھلی اب تمام پارٹیوں کے ساتھ ان کا بہت اچھی طریقے سے مشاورت پہ اپنا کام چلایا ہے، اور اس وقت بھی کافی نیگوسیشنز کے بعد یہ سیٹ اپ بنی ہے۔ اس کو نہ نون مسلم لیگ نون خراب کرنے کی طرف ہو جائے گی، نہ زرداری صاحب جو ہے، اور وہ انشاءاللہ خراب کرنے کی طرف جائیں گے۔ بہت شکریہ سردار یعقوب ناصر صاحب، بہت شکریہ رمیش کمار صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سردار یعقوب ناصر صاحب اور رمیش کمار صاحب، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کیا سوچ رہی ہے۔ ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے کہ حکومت تو تشکیل پا چکی ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ انتخابی نتائج کو لے کر سڑکوں پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک شدید احتجاج جو ہے وہ جاری ہے۔ دونوں برسر اقتدار شراکت داری میں شریک اقتدار جماعتیں جو ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ تیسری جماعت جو ہے اس کو بھی قانون سازی کے حوالے سے شامل ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر ایک مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے، اور اپنے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب انہوں نے احتجاجی سیاست جو ہے اس کا راستہ اپنایا اور اس کے نتیجے میں ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس رویے میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کو لے کر کیسے دیکھتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی اتحاد کونسل کے بیکڈ بائی پاکستان تحریک انصاف رہنما علی محمد خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب، پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت مبارکباد، اور اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے حکومت تشکیل پا چکی، ایک عمل جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا، آپ کے پاس پارلیمنٹ کا ایک فورم جو ہے وہ موجود ہے جس کے اندر آپ بڑے مؤثر طریقے سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو احتجاجی سیاست ہے جو سڑکوں کے اوپر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پارٹی کو یا ملکی مفاد کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آپ کو بھی اور آپ کے لاکھوں کروڑوں ناظرین کو بھی بہت بہت رمضان مبارک۔ ندیم صاحب، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ پارلیمنٹ ہمارے پاس ایک بہت بڑا فورم ہے جس کو ہم نے استعمال کیا اور اب کریں گے۔ ساتھ ساتھ عوامی احتجاج بھی ایک مضبوط میدان ہے جہاں ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ خواہش تو ہماری یہی تھی کہ 8 فروری کے بعد تمام سیاست پارلیمنٹ میں ہو، لیکن جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنے حق کے لیے روڈوں پہ آئیں یا عدالتوں میں بھی جائیں، کیونکہ پارلیمنٹ میں ان لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہے جنہوں نے زور زبردستی سے الیکشن جن کو جتوایا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ہمارے حساب سے 17 سیٹیں ہیں، اس سے زیادہ ایک بھی نہیں، لیکن ان کو 150 کے قریب سیٹیں جو ہے وہ دلوائی گئی ہیں، 120 125 ٹو بی ایگزیکٹ۔
اور ان کی حکومت بنا دی گئی ہے. تو ایسی حالت میں احتجاج ہمارے پاس بہرحال ایک آخری راستہ ہے, کیونکہ اب اگر احتجاج بھی نہ کریں تو عوامی مینڈیٹ پہ تو ڈاکہ پڑ چکا ہے. آپ بتائیے ہمارے پاس اور راستہ رہ کر گیا ہے؟ نہیں, اس میں علی محمد خان صاحب 2000 جب 18 کا الیکشن تھا اس وقت یہی اعتراض دوسری پارٹیوں کو بھی تھا. نتائج ایکسیپٹ کیے گئے, اسمبلی میں آئے, احتجاج کیا, کرتے رہے, کوشش کی گئی کہ پارلیمان چل سکے, نہیں چلا, محاذہ رائے کی کیفیت رہی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر اب بھی یہی صورتحال رہتی ہے, آپ کے پاس پارلیمنٹ میں آپ ایک بڑی طاقتور تعداد کے اندر موجود ہیں, اگر یہ آئینی اصلاحات انتخابات کے حوالے سے ہو جاتی ہیں یا جو آپ کے شکایات ہیں ان کے ازالے کے لیے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ایک احتجاجی سیاست سے ملکی معیشت کو بھی نقصان پہنچے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عید کے بعد دمادم مسکر اندر ہوگا, تو اس سے میسج پھر کیا جاتا ہے؟ نہیں, پارلیمنٹ میں تو ہم ہیں, پارلیمنٹ میں تو اپنا کردار ہم ادا کر رہے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں اور آگے جو بھی ملکی امور ہوں گے اس پہ اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن جب تک اس مینڈیٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو جمہوریت کی یہ گاڑی آگے چلنے والی نظر نہیں آتی. یہ عام حالات نہیں ہے ندیم حسین صاحب کے الیکشن ہو گئے, دھاندلی ہوگی, بس لوگ کچھ عرصے رو پیٹ کے خاموش ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ہم اپنے مینڈیٹ کو جو ہے وہ ان کو میدوں میں ہضم ہونے نہیں دیں گے. ہم ان کو اس پہ انشاءاللہ ناکوں چلنے چبوائیں گے, کیونکہ یہ ایسا مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو ہضم کر کے بیٹھ جائیں. جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, بلکہ ماضی میں تو ایسا ہوتا تھا کیونکہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوتا تھا, اس کی 10-15 سیٹیں اوپر نیچے ہوتی تھی. اس وقت تو ان کی اپنی خود کی سیٹیں ہارے بیٹھے ہیں. وزیر اعظم صاحب اپنی سیٹیں ہارے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحبہ اپنی سیٹ ہاری ہیں پنجاب کی. کون سی آپ جمہوریت کی لیکن بات علی کرتے محمد ہیں؟ خان صاحب, اس کا تیسرا راستہ موجود ہے, عدلیہ. اب آپ جب یہ بات 17 سیٹوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 90 سیٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے. اب جب 90 سیٹوں کی بات کی جائے تو پٹیشنز آپ کی ٹوٹل 32 جاتی ہیں, قانونی راستے ہیں, اپلیٹ ٹریبیونلز ہیں, وہاں پہ جا کے آپ اپنا لڑائی لڑ سکتے ہیں. جی, وہ آپشن ہمارے پاس ہے, اس کو ہم نے اویل کیا ہے, بلکہ سپریم کورٹ بھی ہم جا رہے ہیں. لیکن یہ بڑا ہی ایک آسان کام ہوتا ہے کہ آپ یا آر ٹی ایس بٹھا دیں یا فارم 47 میں گپلا کرا دیں, کچھ کرا دیں, پھر ان کو کھلے لائن لگا دیں کہ جائیں اب آپ جہاں خوار ہوں اگلے ماہ و سال اپنی زندگی کے ٹرائیبونلز میں آپ آبزاری کریں اور یہاں لوگ مزے کریں. یہ ملک کو آگے جانا ہے, یہ ملک کو ایسے نہیں چلنا. یہ سیاست تحریک انصاف کی اس لیے نہیں تھی کہ ہم یہاں سسٹم کا حصہ بن کے اور بزنس ایز یوزول چلے. یا تو اس ملک کو ٹھیک ہونا ہے یا پھر کم از کم تحریک انصاف اسٹیٹس کو کا حصہ تو نہیں بنے گی. ہم اس ملک کو ٹھیک کرنے آئے ہیں, نظام کو بہتر کرنے آئے ہیں, کرپشن کو کم کرنے آئے ہیں, ختم کرنے آئے ہیں, نئی قانون سازی, قوم کو ایک امید دینے آئے ہیں, قوم کو جابز ملے, مہنگائی کم ہو, آپ کا نیشنل ایکسچیکر جو ہے, ایکسپورٹ آپ کی بڑھے, امپورٹ آپ کی بڑی بڑی انڈسٹریاں جو ہیں آپ کی بنی. یہ سارا کچھ ہمارے پلان پہ. ایک اور چیز آپ نے فرمایا کہ نہیں ہمارے علی پاس محمد ایک خان بڑی صاحب, آپ تعداد جب میں کرپشن ختم پارلیمنٹ کرنے میں کی موجود بات ہیں. کرتے ہیں تو آپ کی اپنی پارٹی سے خیبر پختونخوا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کتنے کتنے کروڑ لے کر وزارتیں دی گئی ہیں. نہیں دیکھیں, یہ تو افواہ سازی کی ایک مل ہوتی ہے نا. جب نہیں چیز سر, سامنے دوسرے آتی ہے کریں تو حقیقت ہے, آپ کے لیے کہا جائے تو وہ افواہ سازی ہو جاتی ہے, جبکہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہیں. نہیں, ہمارے پارٹی کے جو بھی کوئی لوگ کسی نے بات کی ہے تو آپ ان کا نام بتائیں. جن کے طرف آپ کا اشارہ ہے وہ اس کو ڈینائی کر گئے. آپ کا اشارہ شاید ہمارے فارمر فائنانس منسٹر کی طرف ہے, انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے. میں تو یہ کیا ہی نہیں رہا کہ ہم 100% صحیح ہیں, ہم میں بھی غلط لوگ ہوں گے. میں تو آپ کو ملک کی بات کر رہا ہوں کہ اس ملک کو ہم کدھر لے کے گئے ہیں. یہ خان دیکھیں ندیم صاحب, اگر آپ یا آپ کے ناظرین اس پہ خوش ہیں کہ 40 سال ہماری زرداری فیملی اور میاں صاحب کی فیملی کے ساتھ شہباز شریف, میاں نواز شریف, ہم چھوٹے تھے جب یہ سیاست پہ تھے, اب ان کے بچے ہم پہ حکمرانی کرنے آئے ہیں اور ان کے بھی بچے اب تیار ہو رہے ہیں. کیا یہ ملک محمد علی جناح صاحب نے 2-3 خاندانوں کے لیے بنایا تھا؟ نہیں, یہ تو 25 کروڑ کا ملک ہے. یہاں تو سب کو ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے. تحریک انصاف تو عام آدمی کی جنگ لڑ رہی ہے. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ آگے ظاہر ہے کہ حکومت سازی کا مرحلہ تشکیل پا جانے کے بعد دونوں جماعتیں جو ہیں وہ آئینی ترامیم کی بھی بات کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے,
62-63 جو ہے اس کو اصلی حالت میں بحال ہونا چاہیے، نیب کے بارے میں جو سوچا جا رہا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، ان حوالوں سے کیا سوچ ہے؟ پہلے مینڈیٹ چوری، اس کے بعد کوئی دوسری بات. آپ کے گھر اگر ڈاکہ پڑ جائے یا خدا نخواستہ آگ لگ جائے اور کوئی آپ کو کہے کہ آئے ذرا ادھر سول سوسائٹی کے ساتھ بیٹھ کے فورن افیئرس پہ ایک اچھا پروگرام کرتے ہیں، آپ کہیں گے پہلے میں ذرا پانی ڈال کے آگ بجھا لوں اس کے بعد بات کرتے ہیں. اس وقت آپ کی جمہوریت کی ساری فیکٹری پہ آگ لگی ہوئی ہے، کون سی آپ بات کرتے ہیں؟ رات کو لوگوں نے سیٹیں جیتی، صبح لوگوں کو جو ہے کاغذ تھما دیے گئے. فارم 45 کیا ہے؟ فارم 45 ان تمام پولنگ اسٹیشن کی رپورٹ ہے. جیسے فار ایگزامپل پنڈی ہے، پنڈی میں پیر ودائی ہے، پتہ نہیں کون کون سے علاقے ہیں، وہاں جناب آپ آ کے وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، لوگ کیمپین کرتے ہیں، کنونسنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کنونس کرتے ہیں. لوگ سارا دن صبح سے شام تک کیمپوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، چائے چل رہی ہے، چٹیں بن رہی ہیں، سارے جا کے پرچے ڈالتے ہیں، زندہ باد مرد آباد ہوتی ہے. رات کو 11-12 بجے رزلٹ آ جاتا ہے، جناب فلانا جیت گیا، صبح کوئی اور جیت گیا. کیوں بھائی؟ صبح کیوں کوئی اور جیت گیا؟ کیا اس وجہ سے کہ 25 کروڑ عوام نہیں، چند لوگ فیصلہ کریں گے؟ یہ چند لوگوں نے، دیکھیں ندیم صاحب، نہیں علی محمد خان صاحب، 76 آپ years دو down the چیزیں road، ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس 76 الیکشن years کمیشن down آف the road، پاکستان آپ ہے، کا ملک جو ہے اس ٹریبیونلز وقت ہیں. ایک محفوظ ملک ہے. دوسرا آپ کا ملک اس وقت بحال ملک ہے، جہاں روزگار کوئی نہیں، جہاں لوگوں کی زندگی کی امید کوئی نہیں، اسپتال میں علاج نہیں، تھانے میں چوروں کی حکمرانی ہے، مظلوم آدمی وہاں جانے کا سوچ نہیں سکتا، عدالتوں میں انصاف نہیں، سرکاری دفتروں میں غریب کی سنوائی نہیں. یہ ملک محمد علی جناح کا ویژن نہیں تھا. اگر اس میں ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، ہمیں بھی اپنی غلطی درست کرنی ہے. لیکن جنہوں نے تباہ کیا ہے ان کے ہاتھ آپ نے حکومت تھما دی ہے. دے آر پارٹ آف دا پرابلم ندیم صاحب، دے آر ناٹ پارٹ آف دا نہیں، اب سولوشن. آپ کے پاس علی محمد خان صاحب 2-3 راستے ہیں نا. الیکشن کمیشن ہے، پھر الیکشن ٹریبیونلز ہیں، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ جا رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے شواہد ہیں، آپ کا کیس اتنا مضبوط ہے کہ جس میں آپ اپنا دعویٰ ان انتخابات کے حوالے سے جو ہے اس کو ثابت کر سکیں؟ ندیم صاحب دیکھیے، یہ ایک جنگ ہے سٹیٹس کو کے خلاف. وہ سٹیٹس کو جو 47 میں جو ملک بنا ہے، ملک تو بن گیا لیکن نہیں، وہ سٹیٹس جنگ کو کی بات آپ کی جڑوں سے ٹھیک ہے. نہ اکھڑا. میں نے آپ نے چونکہ سپریم کورٹ جانے کی بات کی ہے، آپ بالکل جنگ لڑیں، سپریم کورٹ جانے کی بات کی ہے، تو اس پہ میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے 90 سیٹوں کے دعوے کے لیے شواہد پیش کر سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو فیصلہ ملے گا؟ وہی میں آپ کو عرض کر رہا تھا، جنگ پہ آپ نے فوری بات کاٹ دی. تو یہ کوئی میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم میران شاہ سے یا کہیں نارتھ وزیرستان سے بندے لا کے تو ان کے راکٹ لانچر تھما کے تو جنگ کرنے جا رہے ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے عدالتوں میں اور پارلیمنٹ میں پولیٹیکل فورمز پہ پرامن احتجاج کرنا ہے، یا جو بھی ہماری تحریک ہے وہ کرنی ہے. دیکھیں، میں جو آپ کو بات کر رہا تھا وہ براڈر اسپیکٹرم کر رہا تھا کہ پاکستان سن 47 میں جب بنا ہے، بھول جائے کہ آپ کی سٹیٹس کو تو آپ نے ختم ہی نہیں کیا نا، آپ نے تو عام آدمی کو امپاور ہی نہیں کیا. تو حکومت میں آنا، حکومت میں آ کے نظام کو ٹھیک کرنا، یہ صرف ایک حصہ ہے اس سیاسی جنگ کا. اس سوشل جو ایک ریولوشن ہے یا جو ایک ایوولوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں بہت سے ایسپیکٹس ہیں. آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں سٹیٹس کو بیٹھی ہے. آپ کسی میڈیکل پروفیشن میں جائیں، آپ ایجوکیشن پروفیشن میں جائیں، آپ کسی بھی بزنس پروفیشن میں، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، کہاں کہاں سٹیٹس کو نہیں ہے. غریب آدمی کی، کمزور آدمی کی، جو شریف آپ کی طرح شریف آدمی کوٹ ٹائی پہن کے جو آ جاتا ہے، جس کے پیچھے بندوقوں والے اور ڈالوں والے نہیں ہیں، آپ کو کوئی پوچھتا ہے پاکستان میں؟ ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اس پاکستان کو، عام آدمی کو پاکستان بناؤ. بڑے بڑے لیکسس پہ بیٹھے ہیں، پیچھے بڑے بڑے ڈالے ہیں جناب، کرو فر سے نکل رہے ہیں. یہ ٹھیک کریں گے آپ کے ملک کو؟ لوٹ کے کھا گئے 45 سال، اور لٹانے کے لیے بٹھا دیا گیا ہے، نہیں لوٹنے دیں گے. دیکھیں علی محمد خان صاحب، آپ بھی ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر بیشتر لوگ تو وہی ہیں جو ان سارے عوامل اور اس کار خیر سے جو ہے اور اسی چشمے سے پانی پیتے رہے ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس سطح کے اوپر کھڑا ہے. جو آپ کے دور حکومت میں بھی جو کچھ ہوا ہے وہ اسی سٹیٹس کو کا تسلسل تھا. کوئی انقلاب تو آپ بھی نہیں نا لے کر آئے تھے. ندیم صاحب دیکھیے، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سے سیاسی اختلاف رکھنے والے لوگ کسی اور کی ایما پہ 9 اپریل کی رات ایکٹیو ہوئے. پاکستان کی تاریخ کا شرمناک دن تھا
جب پریزن وینز آئیں اور پارلیمنٹ کے سامنے کھڑی ہو گئیں، ایک طرح سے پریشر ٹیکٹک تھا اسپیکر پہ. دیکھیے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. بین الاقوامی طاقت انٹرفیئر کرتی تھی لیکن اس لیول پہ بلیٹنٹ نہیں کرتی تھی. اور میں نہیں کہہ رہا آپ کے ملک کی، ہمارے ملک کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی، عمران خان وزیر اعظم اور شہباز شریف وزیر اعظم کے نیچے 2 بار اس بات کی توثیق ہوئی کہ جناب بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے. کبھی آج تک کسی نے پوچھا ہے کہ ایک سپر پاور نے بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کیوں کی؟ ان کا ہمارے ملک میں کیا کام ہے؟ ہمارا تو ان کے کسی کے ملک میں کام نہیں ہے. وہاں مودی آتا ہے یا وہاں کوئی ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے، آئے ان کے ملک کے اپنے معاملات ہیں، ہمارا اس سے کیا؟ دیکھیے یہ چیزیں ہم نہیں سیکھتے. پھر آ کے یہاں پہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. آپ عوام کی ول کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان صاحب کو عوام نے ووٹ دیا، اگر وہ ٹھیک نہیں تھا تو 1.25 سال رہ گیا تھا، پرفارمنس پہ ووٹ پڑتا بھی. ابھی آپ 178 سیٹیں ہمیں مل گئیں، عوام نے ہمیں دے دیں. آپ نے اس کو ریڈیوس کر کے ان کو بٹھا دیا جو اپنی اپنی سیٹیں بھی ہارے ہیں اور جماعت ان کی ہاری بھی ہے، ان کے مین سٹالورٹ سارے کے سارے ہارے ہوئے. ان حالت میں کیا اس جمہوریت کے نظام سے، دیکھیں حکومت چلانا کہ بس چلتی رہے اور نظام کو ٹھیک کرنا، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ نے حکومت چلانی ہے، وہ تو کاکڑ صاحب بھی چلا رہے تھے، وہ تو ان سے پہلے شوکت ترین صاحب بھی چلا رہے تھے، شوکت عزیز صاحب معذرت خواہ ماضی میں جو رہے، یا ان سے پہلے معین صدیقی صاحب تھے، یا کون سے معین قریشی تھے وہ بھی چلا رہے تھے، وہ تو ضیاء صاحب بھی چلا رہے تھے، وہ تو مشرف صاحب بھی چلا رہے تھے. کیا صرف چلانا ہے یا ملک کو ٹھیک کرنا ہے؟ یہ چلا کے تو ہم نے اپنی قوم کا بیجا چلا دیا. اس طرح تو نہیں ہوتا. دیکھیے آج آپ جا کے، آخری بات، آپ بھی بچوں والے ہیں، اپنے یوتھ کے ساتھ بیٹھیے. کیا آپ کی یوتھ آج ہوپ فل ہے؟ ہم نے ان حرکتیں کر کے نا، ہم سب نے یہ حرکتیں کر کے اپنی یوتھ سے ان کی آنکھوں کے خواب چھین لیے ہیں. وہ بیٹھ کے مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. ان کے چہروں پہ مستقبل کی نوید واپس دینا، نوید مسرت دینا کہ وہ ہوپ فل ہوں. پاکستان شوڈ بی اے لینڈ آف اپرچونٹی. یہ کیسے ہوگا؟ کیا یہ زرداری صاحب آ کے اب کریں گے یا شہباز صاحب کریں گے؟ نہیں، اب اس پہ پھر علی محمد خان صاحب یہ بھی تو سوال بنتا ہے نا کہ کیا آپ کا طرز حکمرانی اس کو وہ اس ہوپ میں لے جائے گا؟ وقت نے ثابت کیا تھا کہ وہ مزید ڈس ایلینیٹ ہو گیا تھا. دیکھیے ایک طرف سٹیٹس کو فورسز ہیں جو کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے ایسے ہی چل رہے، تو کمیشن کھائی جاؤ، بندے لائی جاؤ، میں میرا بھتیجا بھتیجی میری پھوپھی کو بھی ٹکٹ دے دو، وہ میرا پھوپھا بھی جو ہے اس کو سینیٹ میں لے آؤ، آخری عمر اچھی گزر جائے گی، چائے شائے پیے گا، جیب میں پیسے بھی آئیں گے. دوسری سوچ یہ کہ نہیں یہ نظام ٹھیک، اس کو ٹھیک ہونا ہے. وہ سوچتے قائد کے وجن کیا تھا، علامہ کی سوچ کیا تھی، محمد علی جوہر بھٹو کیوں پھانسی چڑھا، کیا مسئلہ تھا، پاکستان میں یہ چیزیں کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی. یہ ہمارے نہیں، میں آپ کا علی محمد خان صاحب آپ کا یہ استدلال بالکل مانتا، بالکل درست بات کر رہے ہیں آپ. سوچ میں بھی کمیاں ہیں، ہاں ہم میں بھی کمیاں تھی، لیکن ہم میں کم از کم امید تو زندہ ہے. نہیں، میں آپ کا استدلال بالکل مانتا ہوں، آپ کی بات بھی بالکل درست ہے، لیکن یہ فرما دیجئے کہ ابھی جو خیبر پختونخوا کی کابینہ بنی ہے اس میں کتنے بیٹے اور کتنے بھائی ہیں؟ دیکھیں جو غلط ہے وہ غلط ہے بھائی. اگر کسی کو پرفارمنس پہ ملا ہے، کسی کا بھائی بھی ہے تو آ جائے، لیکن اگر کوئی اس وجہ سے کسی کا اس کو منسٹری ملی ہے کہ وہ اس کا بھائی ہے، وہ بالکل غلط ہے. میں چیف منسٹر نہیں ہوں، نہ میں صوبے کا منتظم ہوں، نہ میں فیصلہ ساز ہوں. میں تو آپ کو وہ بات کروں جو تحریک انصاف کی کور آئیڈیالوجی ہے. علی امین گنڈا پور کی آپ نے بات کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی کارکن ہے. سختیوں سے جیلا آدمی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے اس کو گھسیٹا گیا پورے پاکستان میں. وہ عمران خان صاحب کے نظریے کا امین ہے. لیکن اگر اس سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے وہ اس کو ٹھیک کرے گا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، علی امین خان ہو گیا، مراد سعید ہو گیا، علی محمد ہو گیا، شہریار افریدی ہو گیا، ہم لوگ ادھر وزارتوں کے لیے نہیں آئے. اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم وزیر بن کے، وزیر اعلیٰ بن کے، ہم ایم این اے بن کے ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر ہماری جگہ پھر کچھ اور لوگوں کو آنا چاہیے. ہم اہم نہیں ہیں ندیم صاحب، ملک اہم ہے، ملک. اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ آپ سپریم کورٹ میں کب جا رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ سے راستہ آپ کو نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے اب احتجاجی راستہ جو ہے اسی کو اپنانا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اب ہمیں سپریم کورٹ میں تقریباً چلے جانا چاہیے. پٹیشن وغیرہ ریڈی ہیں، ٹرائبونلز میں لوگ گئے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ہم نے جانا ہے ود پراپر پروفس. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کو ایک ہی بار پراپر بڑے فورم پہ ٹیک اپ کیا جائے، اور انشاءاللہ جلد آپ یہ بھی دیکھیں گے. دیکھیں یہ ایک جستجو ہے، یہ ایک سٹرگل ہے، 27 سال سے عمران خان کر رہے ہیں. ہم عمران خان صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ سٹرگل
آپ کے بعد بس نہیں ہوگی. آپ بھی انشاءاللہ رہیں گے, آپ باہر بھی آئیں گے, لیکن آپ کی اسٹرگل ہم زندہ رکھیں گے, کیونکہ یہ اسٹرگل پاکستان کے بچاؤ کی ایک تحریک ہے, اور وہ قرآن میں بھی ایک ہے. دیکھیں, ہمیں ہمیشہ قرآن سے سیکھنا چاہیے, اور ہم سب مسلمان ہیں, چاہے اس طرف والے ہیں یا اس طرف والے ہیں. اللہ کہتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. ہم سمجھتے ہیں ہم وہ کام کر رہے ہیں اپنی بے شمار کمزوریوں کے باوجود. جب تک ایسا گروہ زندہ ہوگا معاشرہ زندہ رہے گا. جب ایسا نہیں ہوگا معاشرہ وہ معاشرہ بن جاتا ہے جو پھر اپنا گوشت خود نوچ کے کھاتا ہے. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے آپ کا جو طرز عمل ہوگا وہ پارلیمنٹ کو تقویت دے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ایک ایسا رویہ کہ نہیں چلنے دینا, نہیں کھیڑن دینا؟ ندیم صاحب دیکھیے, یہ جو پارلیمنٹ ہے نا, یہ بڑی کنٹرول پارلیمنٹ ہوتی ہے. اس کو چند اشخاص کنٹرول کرتے ہیں, بڑی جماعتوں کے بڑے لیڈرز. یہاں پہ آزاد تھنکنگ بڑی کم ہوتی ہے, آزاد فیصلہ سازی بڑی کم ہوتی ہے. اگر سٹیٹس کو سے متعلقہ لوگ پاور میں آگے ہوں, وہاں پہ یہ سوچنا کہ آپ کو حکومتی کوریڈور سے کوئی امید کی خبر آئے گی, کوئی نئی چیز ٹھیک ہوگی, کوئی ایسے کوئی بہت بڑے کام, وہ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک نیا عمرانی معاہدہ چاہیے ہوتا ہے, جس کے بارے میں 6 مہینے سے رو رہا تھا. اس پہ کسی نے عمل نہیں کیا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے روٹین میں الیکشن کر دیا اور آپ نے بڑی جماعتوں کے بڑے لیڈران کو اس بات پہ نہیں مرتکز کیا کہ اپنے اختلافات رکھیں, بالکل آپ ایک ٹیبل پہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھیں, نہ آپ آپس میں کوئی ہاتھ ملائیں یا کوئی آپس میں کوئی بڑی آپ محبت شروع کریں, ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں کہ اگلا الیکشن آزاد شفاف ہو جائے, جس کو بھی عوام ووٹ مینڈیٹ دے دے وہ حکومت چلائے. اس پہ نہیں اکٹھے ہوئے, اور یہی میں نے کہا تھا. پیشن گوئی کی تھی, حالانکہ پیشن گوئی ہمارا بڑا بھائی شیخ رشید صاحب کیا کرتے تھے, اللہ ان کو زندگی دے. میں نے ویسے اپنا تجزیہ پیش کیا تھا کہ اگر نہیں کیا تو 6 مہینے بعد یہی روڈیں ہوں گی, اور کوئی نہ کوئی روئے گا, جیتنے والا بھی روئے گا, ہارنے والا بھی روئے گا. اور یہی ہو رہا ہے. ہارنے والے ہم تو خیر جیتے ہوئے, لیکن ہم اپنا احتجاج کریں. جن کو جتایا گیا ہے وہ بھی پریشان ہے کہ یہ کدھر سے مینڈیٹ آ گیا ہے, ہم تو اپنی اپنی سیٹیں آنے میں. نہیں, علی محمد بلکہ خان صاحب ایک چیز آخری بتائیے گا پشاور کی ایک کہ سیٹ ہے, میں ویسے بتا دوں, ہاں, جو بندہ جیتا ہے نا, اس کے بارے میں اطلاع آئی کہ وہ بندہ ہار کے رات 11 بجے 12 بجے پریشان, حال شاید گولی شولی کھا کے سو گیا تھا, رات کو 3 بجے اچھا, اٹھایا میرے گیا پاس کہ وقت اٹھو, بڑا جاؤ تھوڑا اپنا رہ گیا ہے. رزلٹ لو, اس میں جاؤ جیت کے علی اپنا محمد رزلٹ خان لو. صاحب وقت تھوڑا رہ گیا. یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ لوگوں کے لیے مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اشکزئی, آپ نے ایک ہی صف میں کھڑا کیا ہوا تھا زرداری اور نواز شریف کی اور شہباز شریف کی. آپ نے اسی محمود خان اشکزئی کو اپنا صدر بھی بنایا, اور محمود خان اشکزئی سے مولانا فضل الرحمان سے آپ ملنے بھی گئے. کیا یہی کام آپ دیگر جو 2 پارٹیوں کے سربراہان ہیں پولیٹیکل حیثیت تسلیم کرتے ہوئے ایک گرینڈ ڈائیلاگ میں نہیں جا سکتے؟ دیکھیے, آپ اور میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ اور میں اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سیاسی امور پہ بات کرنی ہے. اب اگر سپورٹس کا پروگرام ہو تو شاید میں نہ آتا, مطلب ایک کامن گراؤنڈ ہو گیا نا. تو یہ جو 2 جماعتیں, ان میں اور ہمارے بیچ میں 1001 اختلافات, مولانا صاحب کی اور اشکزئی صاحب کی ہماری بہت کم چیزوں پہ اتفاق ہے. جو چیز ہمیں اکٹھے لے کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں. جس دن زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ دھاندلی ہوئی ہے, آئے پھر ہم بات کرتے ہیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں دھاندلی ہی نہیں ہوئی بھائی, وہ کہتے ہیں کام بڑا ٹھیک ہے, اور تو ان کو ویسے ہی ٹھیک لگ رہا ہے کیونکہ وہ تو ادھر ہی پہنچ گئے جدھر سے نکالے گئے تھے. نہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر گرینڈ ڈائیلاگ ہو جائے اور مستقبل کے لیے ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں نہ کسی کو رونا پڑے, تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے بنسبت اس کے کہ پھر اینڈ پہ سب مل کے روئیں؟ خوبصورت بات ہے, لیکن اس کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات چیئرمین عمران خان نے کی تھی, لیکن صرف ریکنسیلیشن کی بات یہاں کی جاتی ہے, ٹروتھ کی بات نہیں کی جاتی. جب ان کو کہو سچائی کی بات کرو, سچی. دیکھیں گرینڈ ڈائیلاگ کیسے ہوگا جب آپ سچی بات کریں گے نا, ایکسیپٹ کریں گے, اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کریں گے. آپ یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں امریکی ایما پہ مداخلت, نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں پاکستان میں ضمیروں کے سودے نہیں کرنے چاہیے تھے. کیا یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ 17 سیٹیں جیتنے کے بعد ہمیں حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھے؟ کریں گے ایکسیپٹ. اگر یہ سچی بات ایکسیپٹ کرتے ہیں تو خان صاحب نے تو خود کہا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, وہ ریکنسیلیشن والی بات پکڑ کے تو ٹروتھ کو ایک سائڈ پہ کر کے تو پھر بات نہیں آگے جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, ہم خود اس کے دائی ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے, لیکن مفاہمت سچ بولے بغیر
یا غلطی کو تسلیم کیے بغیر وہ مفاہمت نہیں ہوگی، وہ منافقت ہوگی، اور منافقت سے ملک نہیں چلا کرتے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، یہ تھے سنی اتحاد کونسل کے رہنما علی محمد خان، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔